दोस्तों, मुहर्रम के महीने में ये 7 चीज़ें घर से ज़रूर निकाल देना, वरना आप तंग दस्त रहोगे और पछताओगे। सबसे पहली चीज़ जिसे मुहर्रम के महीने में घर से निकालना है वो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हम अपने ही हाथों से अपने घर में मुसीबतों को बुला रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में ना सुकून है, न रिस्क में बरकत और ना ही बीमारियों से छुटकारा है। कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? खुदा की कसम, ये कोई आम बात नहीं है। मुहर्रम का महीना गुजरने से पहले अगर आपने अपने घर के कोने कोने में झांक कर वो 7 चीज़ें बाहर ना निकाली तो याद रखना आपकी मेहनतें भी ज़ाया हो जाएंगी और आप पछताओगे कि हमने ये पहले क्यों ना सोचा। आपका घर आपकी पनाहगाह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन सकता है जहां रहमत के फरिश्ते आने से भी डरते हैं। मैं आपको आज वो 7 खतरनाक चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके रिस्क के दरवाजे बंद कर रही हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों को घर की जीनत समझते हैं, लेकिन असल में ये आपकी गुर्बत और बदबख्ती की जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला पूरा साल आपका घर रहमतों का गहवारा बन जाए तो इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि इनमें से एक भी चीज़ अगर आपके घर में रह गई तो वो आपकी तमाम नेकियां और बरकतें चूस लेगी। दोस्तों, आखिर वो 7 चीज़ें कौन सी हैं और इन्हें कैसे बाहर निकालना है, ये जानना आपके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दोस्तों, पहली चीज़ जो हमारे घरों से रहमत के फरिश्तों को भगा देती है वो है हमारे घरों में लगी हुई जानदारों की तस्वीरें और मुजस्समे। आप गौर करें, हमने दीवारों पर, अलमारियों पर, यहाँ तक के फ़ोन की स्क्रीनों पर ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रखी हैं जिनसे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आपके घर में मेहमान ना आए तो घर कैसा लगता है? बिल्कुल वीरान, बिल्कुल उदास। तो जिस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ना आए, क्या वहाँ कभी सुकून आ सकता है? क्या वहाँ कभी रिस्क में बरकत हो सकती है? हम शिकायत करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। हम सोचते हैं कि पैसा कहाँ चला जाता है, हालांकि हमने खुद अपने हाथों से वो चीज़ें घर में जमा कर रखी हैं जो रहमत को रोकती हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सच सच बताइएगा, क्या आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर या मुजस्समा है जिसके बारे में आपको पहले नहीं मालूम था कि ये गलत है? कमेंट में अभी लिखकर बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज इस बुराई को ख़त्म करने का इरादा कर रहे हैं। आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आप अपनी इस्लाह के लिए कितने संजीदा हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ शौक है या ये तो यादगार है। भाइयों, क्या यादगारें अल्लाह की रहमत से ज़्यादा अहम है? क्या हमारा शौक हमारे रिस्क की बरकत से ज़्यादा कीमती है? शैतान आपको दलाइल देगा कि कुछ नहीं होता, ये तो बस आर्ट है। लेकिन जिस दिन आपका रिस्क तंग होगा, जिस दिन घर में बीमारियां आएंगी, उस दिन ये आर्ट और ये तस्वीरें आपके काम नहीं आएंगी। तस्वीरों से मुराद सिर्फ दीवारों पर लगी तस्वीरें नहीं है, बल्कि घर में मौजूद वो खिलौना नुमा मुजस्मे भी हैं जो बच्चों के कमरों में सजे हुए होते हैं। लोग घर को सजाने के लिए डेकोरेशन के नाम पर परिंदों, जानवरों के मुजस्मे रख लेते हैं। आप यकीन जाने, ये छोटी सी लापरवाही आपके घर की 4 दीवारी में एक ऐसा हिसार बना देती है जहां शैतानी असरात का कब्जा हो जाता है। आपको अपने घर के माहौल को पाक करना होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह का नूर आए तो इन चीज़ों को घर से निकाल दें, चाहे वो कितनी ही महंगी या प्यारी क्यों ना हो। दोस्तों, ये तो था पहला काम जो बज़ाहिर छोटा लगता है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो चीज़ आपके घर में मौजूद है और आपको खबर तक नहीं कि वो आपकी कमाई को आग लगा रही है। अगर आपने अगली चीज़ जान ली और उसे घर से नहीं निकाला तो लिख कर रख लें, आपकी गुर्बत कभी नहीं जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो दूसरी खतरनाक चीज़ क्या है? कमेंट्स में जी लिखें और इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस बला से बच सकें। अब दूसरी सबसे खतरनाक चीज़, दोस्तों, ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, क्या हमारे घरों में सुबह से रात तक सुकून होता है? नहीं, हमने अपने घरों को तफरीह का अड्डा बना रखा है। सारा दिन मोबाइल पर ऊंची आवाज़ में गाने, हर वक्त टीवी पर ड्रामों का शोर और घर की फिजाओं में मौसीकी की धुनें। क्या आपको नहीं लगता कि ये शोर हमारी रूह को मुर्दा कर रहा है? अल्लाह का फरमान है कि जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो वहाँ शैतान का बसेरा होता है। आप सोचते होंगे कि ये तो बस एंटरटेनमेंट है, इससे क्या होता है? मेरे भाइयों, ये बस एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके घर में रहमत के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करने का एक खामोश तरीका है। मौसीकी और बेहुदा ड्रामों में अक्सर वो चीज़ें दिखाई और सुनाई जाती हैं जो दीन से दूर ले जाती हैं। जब घर की दीवारें इन गानों और चीखों पुकार को सुनती हैं तो वो घर अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है। फिर आप लाखों रुपए भी कमा लें, आपको कभी जहनी सुकून नसीब नहीं होगा।
آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں گانوں اور ڈراموں کے شور کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں؟ سچ سچ کامنٹس میں جی ہاں لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے کامنٹ سے دوسرے بھائیوں کو بھی ہمت ملے گی کہ وہ یہ غلط کام چھوڑ دیں۔ دوستو، آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے وہاں کے رہنے والوں کے دلوں سے نیکی کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا، آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانے گی، کیونکہ ان کے کانوں میں اللہ کا کلام نہیں بلکہ شیطانی دھنیں جا رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں، جس گھر میں شیطان کے نغمے ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ دوستو، آپ آج ہی اپنے گھر کا ماحول بدل کر دیکھیں۔ ایک دن، صرف ایک دن کے لیے گھر کا ٹی وی بند کر دیں، گانے بند کر دیں اور اس کی جگہ کسی قاری کی تلاوت یا کوئی اچھی اسلامی بات لگا کر دیکھیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ گھر کی ہوا میں کیسا سکون آ گیا ہے۔ دوستو، یہ شور جو ہم نے پال رکھا ہے یہ ہمارے رزق کو کھا رہا ہے۔ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنا پیسہ کما لیں، اگر گھر کا ماحول گندا ہے تو یہ پیسہ بیماریاں خریدنے میں، ہسپتالوں کے چکر لگانے میں اور پریشانیوں میں ہی اجڑ جائے گا۔ یہ پیسہ آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا بلکہ الٹا آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ دوستو، یہ تو دوسری چیز تھی جو ہمارے گھروں کو بے برکت بنا رہی ہے، لیکن اب جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تو ایک ایسی بلا ہے جو گھر کے سربراہ کے ہاتھوں سے رزق کو ایسے چھین لیتی ہے جیسے چھلنی سے پانی نکل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا بینک بیلنس ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ تیسری چیز کیا ہے جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کے اس حصے کو بالکل مت چھوڑنا، کیونکہ اگلا پوائنٹ آپ کی جیب پر سیدھا اثر کرے گا۔ دوستو، تیسری اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے گھر سے برکت کو ایسے نکال دیتی ہے جیسے دودھ سے مکھی، وہ ہے آپس کے لڑائی جھگڑے۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں ماں باپ کی چیخیں سنی جائیں، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، یا جس گھر میں بھائی بھائی سے زبان درازی کرے، اس گھر میں اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی۔ آپ کتنا بھی صدقہ دے لیں، کتنی بھی تلاوت کر لیں، اگر آپ کے گھر میں گالی گلوچ اور لڑائی ہے تو اللہ اس گھر کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ دوستو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جس گھر میں والدین کے دل دکھتے ہوں، کیا وہاں سے رزق کا راستہ کھل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے رزق کی کنجی والدین کی خدمت میں رکھی ہے۔ اگر آپ کے ماں یا باپ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے گھر میں ان کی بے توقیری ہوتی ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کی جیب ہمیشہ خالی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ دوستو، آپ میں سے کتنے بھائی یا بہنیں ایسے ہیں جنہوں نے آج اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے یا اپنے گھر میں کسی سے لڑائی کی ہے؟ ہمت کریں اور کامنٹس میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کیونکہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ آج اپنے رشتوں کو جوڑنے کا عہد کر رہے ہیں۔ لکھیں کامنٹس میں تاکہ ہم سب آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ دوستو، آپ کو ایک چھپی ہوئی حقیقت بتاؤں، جو لوگ گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان کے گھر کا کھانا بھی برکت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ کتنا بھی مہنگا کھا لیں ان کے جسم کو طاقت نہیں لگتی، کیونکہ ان کے کھانوں میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت صرف محبت اور اتفاق والے گھر میں آتی ہے۔ اگر آپ کا گھر ایک میدان جنگ بن چکا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی کامیابی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ دوستو، آپ آج ہی اپنے گھر کی فضا کو بدلیں۔ اگر بحث ہو رہی ہو تو خاموش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنایا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ اپنے محل کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی انا یعنی ایگو کے پیچھے اپنے پورے گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ہی یہ عہد کریں کہ گھر میں اونچی آواز نہیں ہوگی، زبان سے تلخی نہیں نکلے گی اور ہر رشتہ دار کا ادب ہوگا۔ جب آپ رشتوں کو جوڑیں گے، اللہ آپ کے رزق کے دروازوں کو خود بخود کھول دے گا۔ دوستو، یہ تو تھا لڑائی جھگڑوں کا عذاب جو آپ کے گھر کو خالی کر رہا ہے، لیکن اب جو چوتھی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ آپ کے رزق کو حرام بنا دیتی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب انجانے میں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کو بے برکت بنانے والی وہ چوتھی چیز کون سی ہے؟ دوستو، کامنٹس میں الرٹ لکھیں، کیونکہ یہ اگلا پوائنٹ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اصلاح ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب چوتھی چیز، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی، جہاں بیت الخلاء میں گندگی ہو، جہاں باورچی خانے میں برتن گندے پڑے ہوں، جہاں گھر کے کونے کونے میں نجاست ہو، وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے؟ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھوں کا صدقہ دے دیں، لیکن اگر آپ کا گھر ایک ناپاک جگہ بن چکا ہے تو یاد رکھیں وہاں برکت کا داخلہ ناممکن ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کے گھر میں کوئی بہت خاص مہمان آئے اور آپ کا فرش گندا ہو، برتن میلے ہوں، تو کیا وہ وہاں ٹھہرے گا؟
ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو فرشتوں کے ذریعے آتی ہے وہ ایسی غلیظ جگہ پر آئے گی؟ گندگی صرف مٹی نہیں ہے، یہ وہ بوجھ ہے جو آپ کے گھر کی دیواروں سے سکون کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ آج اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ہر کونے کو، خاص طور پر باتھ روم اور کچن کو آج ہی چمکا دیں گے؟ سچ سچ کامنٹس میں تیار ہوں لکھیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ پاکیزگی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے کامنٹس دیکھ کر دوسروں کو بھی تحریک ملے گی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں، جس گھر میں صفائی ہوتی ہے نا، وہاں کے رہنے والے بیمار بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ گندگی جراثیموں کے ساتھ ساتھ منفی اثرات یعنی نیگیٹو انرجی کو بھی کھینچتی ہے۔ جب گھر پاک صاف ہوتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کا دماغ بھی پرسکون رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے، جبکہ کباڑ خانے جیسے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ یہی گھٹن آپ کی برکت کو ختم کر رہی ہے۔ صفائی کا مطلب صرف اوپر سے جھاڑو دینا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو باہر نکالنا ہے جو نجاست کا سبب بن رہی ہیں۔ کچن میں پڑے پرانے کچرے کو، بیت الخلاء میں پڑی نجاست کو، یا ایسی چیزیں جو بدبو پیدا کر رہی ہیں انہیں گھر سے باہر نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان کا نصف حصہ بھی ضائع کر دیں گے؟ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کریں، کوئی بھی ایسی چیز جو گندگی اور ناپاکی کا سبب بن رہی ہے اسے فوری طور پر گھر سے باہر پھینک دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے گھر کو فرشتے کے لیے جنت بنا دے گا۔ دوستو یہ تو تھا صفائی کا عمل، لیکن اب جو پانچویں چیز میں بتانے والا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے رزق کے دروازوں پر تالا لگا دیتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کی کمائی کو آگ لگا رہا ہے؟ کامنٹس میں پہلے سے بتا دو، لکھیں، کیونکہ یہ اگلا پوائنٹ آپ کی جیب کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ دوستو پانچویں اور سب سے خطرناک چیز جو آپ کے گھر کی برکت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتی ہے وہ ہے آپ کی آمدنی کا ذریعہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف حلال رزق کھاؤ۔ اگر آپ کا پیسہ سودی بینکوں کے سود سے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے یا کسی کا حق مار کر آ رہا ہے تو یقین مانے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں آگ جلا رہے ہیں۔ آپ لاکھ محنت کر لیں، کتنی بھی بڑی نوکری کر لیں، اگر رزق میں حرام کا ذرہ بھی شامل ہوا تو وہ پیسہ آپ کے گھر میں سکون نہیں بلکہ بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آئے گا۔ دوستو کبھی غور کیا ہے کہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کی تنخواہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پیسہ ہاتھ میں آتے ہی بیماریاں یا ناگہانی اخراجات میں اڑ جاتا ہے؟ یہ اسی حرام یا مشکوک پیسے کی نحوست ہے جو برکت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو حلال طریقے سے کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور جو حرام کماتا ہے اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کا دار و مدار صرف اور صرف حلال طریقے پر ہے؟ کامنٹس میں صرف حلال لکھ کر اپنی گواہی دیں۔ آپ کا یہ ایک کامنٹ ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی کمائی کو حلال بنانے کی کوشش کریں۔ دوستوں میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ حرام کا ایک لقمہ آپ کے جسم کے خون میں شامل ہو کر آپ کی اولاد کی طبیعت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے آج کل کی اولاد والدین کی بات نہیں مانتی، کیونکہ ہم نے انہیں حرام یا مشکوک پیسے سے پلا بڑھا رکھا ہوا ہے۔ دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو دوستو پھر آج ہی اپنے رزق کے ذرائع کو چیک کریں۔ آپ کی کمائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال ہے تو اللہ اسی میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ سکون سے بھی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کروڑوں بھی حرام طریقے سے کمائیں گے تو وہ آپ کے گھر میں آگ بن کر رہے گا۔ اپنے گھر کے اخراجات کا حساب کتاب کریں، دیکھیں کہ کیا کہیں ہم سود کا لین دین تو نہیں کر رہے، کیا کہیں ہم کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کے گھر کے سکون کو برباد کر رہی ہیں۔ دوستو آج ہی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حلال رزق عطا کرے۔ یہ رزق میں برکت کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ دوستو یہ تو تھی آپ کی کمائی کی حقیقت، لیکن چھٹی چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اتنی عام ہے کہ ہم اسے گھر کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامنٹس میں نیکسٹ لکھیں، کیونکہ اگلی بات آپ کے گھر کی دعاؤں اور عبادتوں کے قبول ہونے کے راز سے متعلق ہے۔ دوستو چھٹی چیز، اور یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر گھر نہیں رہتا۔ دوستو جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، جس گھر میں نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی دعا ہوتی ہے، وہ گھر دراصل ایک قبرستان ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی لیکن یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں نہیں کیا جاتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ دوستو اب آپ خود سوچیں، کیا آپ مردہ گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ ذرا اپنے گھر پر غور کریں، کیا وہاں دن میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے؟
یا بس ٹی وی کا شور ہے، موبائل کی چیخیں ہیں اور دنیاوی جھگڑے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو یقین جانیں آپ کا گھر خالی ہے، ویران ہے، اور وہاں شیطان کی حکمرانی ہے۔ آپ جتنی مرضی دیواریں اونچی کر لیں، جتنے بھی مہنگے فرنیچر لے آئیں، اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں تو سکون کی ہوا وہاں سے نہیں گزرے گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ آج یہ عہد کریں گے کہ آج کے بعد اپنے گھر میں کم از کم ایک بار سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے یا تلاوت سنیں گے؟ کامنٹس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے گھروں میں آج سے نور الہی داخل ہونے والا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ خود فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے گھر کو رحمت سے ڈھانپ لو۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے گھر کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ ذکر کے بغیر گھر میں بے برکتی، بیماریاں اور نا امیدی ہی پنپتی ہے۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر شیطان کا اڈا بنا رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوستوں، ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، بس اپنے گھر میں اللہ کا نام زندہ رکھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کے گھر کو قبرستان سے نکال کر جنت بنا دیں گے۔ جب آپ کا گھر اللہ کے نام سے روشن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی الجھنیں ختم ہونے لگیں گی، بچے فرما بردار ہونے لگیں گے، رزق میں کشادگی آئے گی، اور گھر میں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوگی جو دنیا کے کسی اے سی والی ٹھنڈک میں نہیں ہے۔ یہ تو تھی چھٹی چیز، اب آخری اور ساتویں چیز۔ دوستو، یہ ایسی چیز ہے جسے ہم سب نے اپنے گھروں میں جگہ دے رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ یہ ساتویں چیز اگر گھر سے نہ نکالی تو باقی سب کام ادھورے رہ جائیں گے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی آخری بلا ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے؟ کامنٹس میں آخری پوائنٹ بتاؤ لکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی کی اصلاح مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اب ساتویں اور آخری چیز یاد رکھیں، تمام تر نیکیوں اور صفائی کے باوجود اگر آپ کے گھر میں ایک دوسرے کے لیے دل میں میل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یا ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے تو آپ کا گھر کبھی بھی سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ حسد وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کی بجائے دل میں جلن رکھتے ہوں تو اللہ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ ہم باہر والوں کے ساتھ تو مسکرا کر ملتے ہیں لیکن اپنے ہی گھر کے لوگوں کے لیے دل میں نفرت کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بدگمانی کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے یا اس کی اولاد مجھ سے بہتر ہے، یہ سوچ آپ کی اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان اپنے بھائی یا بہن کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی ذہنی سکون عطا نہیں کرتا۔ دوستوں، میں آپ سے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھتا ہوں، کیا آج آپ اس بات کا عزم کر سکتے ہیں کہ اپنے دل سے تمام تر نفرتیں نکال دیں گے اور آج ہی اپنے گھر کے ہر فرد کو معاف کر دیں گے؟ کامنٹس میں معاف کر دیا لکھ کر اللہ کو گواہ بنائیں کہ آج آپ نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے۔ آپ کا یہ کامنٹ آپ کی زندگی میں سکون لانے کا پہلا قدم ہوگا۔ اور دوستو، آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، حسد کرنے والا انسان کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نظر دوسروں کی تھالی پر ہوتی ہے، اپنی نعمتوں پر نہیں۔ جب آپ دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ کر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حسد رزق کے دروازے بند کرنے والی سب سے بڑی چابی ہے۔ اپنے گھر میں محبت کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ جب گھر میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ خود اس گھر میں فرشتے بھیجتا ہے جو آپس میں پیار بانٹتے ہیں۔ دوستو، یہ ساتویں چیز اگر آپ نے اپنے گھر سے نکال دی، یعنی حسد کو نکال کر محبت کو بسا لیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی، رزق میں وسعت بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو وہ سکون ملے گا جس کی تلاش میں آپ برسوں سے بھٹک رہے تھے۔ دوستو، یہ تھے وہ 7 کام جو آپ کی زندگی اور آپ کے گھر کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ صرف سننا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کریں اور ان 7 چیزوں کو باہر نکال کر اپنے گھر کو اللہ کا گھر بنائیں۔ اور دوستو، آخری بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 7 نکات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کے گھر میں سکون لوٹا دے۔ کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اس ویڈیو کا اختتام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو سلامت رکھے اور برکتوں سے بھر دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔